الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وفي مقام آخر: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي مقام آخر: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خدا کی کائنات نے ایک مرتبہ پھر اپنا ذکر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب کا یہاں آنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ ایک عظیم مقصد کی رہنمائی کرتی ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی وہ رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ ماہ ربیع الاوس، ماہ ربیع الثانی، ماہ پیر پیراں میر میراں شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی چل رہا ہے، اسی مناسبت سے ایک اور علم کی بات پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے سنا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کیا ہے۔ آج ایک اور عقیدے کی بات، اور ایک کاش میں سمجھانے والا بن جاؤں، آپ سمجھنے والے بن جائیں اور ہم اس طریقے پر چلنے والے بن جائیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج کی گفتگو چند سوالات پر منحصر ہے۔ سب سے پہلے اپنی گفتگو کو اس بات سے آغاز کروں گا کہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنہوں نے قرب پا لیا ہے، قرب کیسے پایا؟ قرب ایسے پایا کہ انہوں نے فرائض کی کثرت کی، واجبات کی کثرت کی،
सुनन और मुस्तहब्बात को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। काल रसूलुल्लाह को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया। फिर जब उन्होंने इस तरीके से जिंदगी गुजारी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपना महबूब बना लिया, अपना बना लिया। और फिर जब रब जिसको अपना बना ले, खल्क़े खुदा उसकी हो जाती है। खुदाई जब उसकी हो गई है तो मखलूक भी उसकी हो जाएगी, मखलूक उसकी मोहब्बत के कसीदे गाएगी। मैं कोई यहाँ पर फन्ने खिताबत नहीं, मैंने ये नियत की है कि जुमातुल मुबारक हफ्ते में एक दिन आता है तो कुछ ना कुछ हम इल्म दीन की बातें सीखें और अपनी जिंदगी पर नाफिज करें। और से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमालात बहुत है। मैं शायद सुनाने जाऊं तो 4-4, 5-5 जुमातुल मुबारक खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम और से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। और से पाक ने जैसा अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाया वो हमने कहां तक सीखा। आज एक और अकीदे की बात, ताकि अवाम अहले सुन्नत को जो लोग आकर, आज मीडिया का दौर है ना मेरे मोहतरम और प्यारे भाई, देखें मैं भी चंद टाइम से वीडियो बना रहा हूं। क्यों, मुझे क्या पड़ी है वीडियो बनाने की? अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह शोहरत देने वाला है, लेकिन वक्त की जरूरत है। आज क्या है? वक्त की जरूरत है। लोग सामने मोहब्बत नहीं करते जितना मोबाइल को वक्त देते हैं। ये जरूरत बन गई है और जरूरत ईजाद की मां होती है। वक्त आने पर सब कुछ करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये तरीका इख्तियार करना पड़ा कि शायद एक काश दिल में उतर जाए मेरी बात। जाहिरी तौर पर भी आप देखिए ना, जुमातुल मुबारक है, हालांकि जुमातुल मुबारक के हवाले से क्या फजाइल है, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी पाकीज़ा किताब लारैब किताब के अंदर जिस दिन की मुनासिबत से पूरी सूरत नाज़िल फरमा दे, जिसे सूरह जुमा कहा जाता है, फजीलत पर मबनी, और फरमाया कि अल जुमातु यौमुल ईद। लेकिन हमारा आलम क्या है? हम नमाज जुमा की अदायगी के लिए जब जाते हैं, जब इमाम साहब मिंबर से उतर जाते हैं, अरे हमें क्या समझना, हमें क्या सीखना? हम तो सारे के सारे प्रूफ है सिखाई से, हम सब कुछ सीखे सिखाए हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, खुदारा जल्दी आया करें। खुदारा जहां तक पैगाम पहुंच रहा है आप ही के लिए ये बातें लाई जाती हैं। खुदारा थोड़ा जल्दी आया करें ताकि हम मिलजुल कर इल्म दीन सीखें और इल्म दीन सीख कर अपनी जिंदगी पर नाफिज करें। खैर, मेरी गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी, फिर इसी तरफ गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। एक अकीदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा बंदों को ये ताकत, ये कुदरत, ये अता फरमाता है कि अल्लाह की अता से। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, मेरे जुमलों को गौर कीजिएगा। आज कोई आकर ये कहे कि यार तुम या गौस अल मदद कहते हो, तुम या रसूल अल्लाह कहते हो, तुम फला अल्लाह के नेक वली का इतना जिक्र करते हो, क्या शिरक लगाया हुआ है, क्या तुमने बिदात बनाई हुई है? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं खुद समझने के लिए, आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं। किसी को बुरा लगता है तो लगे, कल लगता है आज लगे, लेकिन मैं और आप चाहे इल्म दीन सीखने के लिए यहाँ बैठे। रब का कुरान क्या कहता है, रब के प्यारे हबीब का फरमान क्या कहता है, इस हवाले से आज बस हमने ये समझना है। लेकिन जरा तवज्जो से मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अल्लाह के नेक बंदे मदद करते हैं या नहीं करते हैं? अल्लाह के नेक बंदे, मैं कोई इस सदी की बात नहीं करूंगा, मैं रब का कुरान और रब के हबीब का फरमान आपके सामने, बस कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर अल्लाह क्या फरमाता है कि आया अल्लाह के नेक बंदे मदद करते हैं या नहीं करते? अल्लाह के प्यारे हबीब ने क्या फरमाया? लेकिन इससे पहले इस बात को वजाहत से समझने की जरूरत है। आज हमारे माशरे में क्या कहा जाता है, मैं कुछ दर्स सुनाने आया हूं, क्या कहा जाता है कि यार तुम अल्लाह से मांगो ना। भाई मांगते हम अल्लाह ही से हैं, जरा तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। मांगते हम किससे हैं? अल्लाह ही से मांगते हैं। देता कौन है? अल्लाह ही देता है, लेकिन दिलवाता अपने महबूबों से है। देता कौन है? अल्लाह देता है,
بے شمار علماء کرام کی کیا ہے تفاسیر بری پڑی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے ہی نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں کہ ہم یا غوث المدد کہتے ہیں، ہم عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر جاتے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے دربار پر جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا عرس مناتے ہیں، داتا علی حجویری کو پکارتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں۔ ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یا غوث آپ ہمیں دے دیجئے، یا غوث آپ فی نفسہ فاعل حقیقی بن کر یعنی آپ دینے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ نظریہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا نظریہ کیا ہے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے میرے محترم اور پیارے بھائیوں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے مانگتے ضرور ہیں لیکن مانگتے ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن یہ تو تیرے نیک بندے ہیں نا، ہے خواجہ صاحب تو تیرے نیک بندے ہیں، اے باری تعالیٰ غوث پاک تو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، انہی کا وسیلہ ہم دیتے ہیں، باری تعالیٰ ہماری کیا ہے یہ حاجت روائی فرما۔ یعنی گویا میرے محترم اور پیارے بھائیوں ہم مانگتے اللہ سے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دلواتا کیا ہے اپنے محبوبوں سے ہے۔ ذرا سمجھیے گا عقلی بات میں سمجھانا چاہوں گا کہ ایک کاش کیونکہ آج تو وہ کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی کا دور ہے، بندہ عقلی طور پر زیادہ مانتا ہے، عقل بھی زیادہ مانتا ہے، لیکن یہ بات بھی میرے محترم اور پیارے بھائیوں سچ ہے، حقیقت ہے کہ جہاں پر عشق کی بات آتی ہے وہاں عقل پیچھے رہ جاتی ہے، جہاں عشق کی بات آتی ہے وہاں پر عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے۔ لیکن چلے جب بات آتی ہے عقل کی تو میں عقلی طور پر بھی آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہ نیک بندے، یہ جو قریبی بندے ہوتے ہیں یہ کیسے فریاد رسی کرتے ہیں۔ میں ذرا عقلی طور پر بات سمجھانا چاہوں گا اور پھر قرآن کی طرف آؤں گا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں مجھے کہیں پر جاب پر جانا ہو، مجھے کہیں پر جاب پر لگنا ہو، میرے پاس کیا ہے ساری کی ساری اسناد بھی موجود ہے، سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، میں اس منصب کا اہل بھی ہوں اور میں کیا ہے ڈائریکٹ جاتا ہوں، ڈائریکٹ جب جاتا ہوں مجھے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے؟ مالک اور میرے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اب وہاں پر کس کو ترجیح دی جاتی ہے، کس کو فوقیت دی جاتی ہے؟ جو جاننے والا ہو، جو پہچاننے والا ہو۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں پہلے میں گیا تھا ڈائریکٹ، میں اس منصب کا اہل بھی تھا لیکن مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا، لیکن مینیجر اس کمپنی کا میرا دوست تھا۔ اب میں کیا ہے ڈائریکٹ مالک کے پاس نہیں گیا بلکہ میں کیا ہے مینیجر کے پاس گیا اور سفارش لے کر گیا کہ یار مالک سے میری سفارش کروا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جانا میرا پہلے بھی تھا، جانا میرا اب بھی ہے، لیکن اب میں نے کیا ہے وسیلے کو تلاش کیا ہے، میں نے بیچ میں ایک واسطہ بنایا ہے۔ اب وہ واسطہ مینیجر کا واسطہ ہے۔ مینیجر کیا کہے گا مالک میرا جاننے والا ہے، اہل بھی ہے، اس منصب کے اوپر اچھے طریقے سے کام بھی کرے گا، اس کو اس جاب پر رکھ لیا جائے۔ مالک کیا ہے سائن کر دیتا ہے۔ سمجھانے کا مقصد کیا ہے ذرا اس کو سمجھیے گا میرے محترم اور پیارے بھائیوں۔ دراصل ہم گناہگار ہیں، ہم اشیاء شیار ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے جو ہمارا رابطہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا اللہ کے نیک بندوں کا ہے۔ پھر ہم کیا ہے اسی غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، معین الدین چشتی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، شاہ عبداللہ غازی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دولا شمسواری کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ارے ہم ان اللہ کے نیک بندوں کے پاس عرضی لے کر جاتے ہیں، جب عرضی لے کر جاتے ہیں یہ رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، اللہ ہماری کیا ہے فریاد سن لیتا ہے۔ یہ وسیلہ میں عقلی طور پر وہ شاعر نے بھی کہا ہے نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ وقت میں کبھی گنجائش ہوگی تو یہ بھی عرض کروں گا، لیکن آئیں
چلے یہاں تک تو اپنی بات تھی، ارے بھائی تم تو کیا ہواؤں میں باتیں کر رہے ہو، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ مدد مانگنا اللہ کے نیک بندوں سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے یہ سناؤ، اپنی باتیں نہ سناؤ۔ تو آؤ رب کے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ رب کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے، پارہ 28 ہے، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 4 ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ خود اٹھا کر پڑھ لیجئے گا، میں بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ مولوی صاحب غلط نہیں کہہ رہے تھے بلکہ رب کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ رب کے قرآن میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ مدد کر سکتا ہے اللہ کی عطا سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ کیا ہے؟ مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی مدد کرنے والے ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو نیک مومن ہیں اللہ کی عطا سے بندوں کی یہ بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ انہیں طاقت دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں اور آپ کیا ہے؟ بچہ سورہ فاتحہ کو جانتا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کے اندر جب کھڑا ہوتا ہے، دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے قرآن تو ہی بتا دے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہم سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ رب کا قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ جن پر کس کا انعام ہوا ہے؟ رب کا انعام ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پھر پوچھتے ہیں قرآن سے، قرآن تو ہی بتا دے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اللہ پھر قرآن میں دوسری جگہ پر فرماتا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگوں میں جن کا شمار سر فہرست کیا جاتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اور پھر کون ہے؟ فرماتا ہے میرا رب کیا فرماتا ہے؟ انعام اللہ، اللہ نے جن پر انعام کیا ہے ان میں من النبیین، نبی شامل ہے، والصدیقین جو سچ بولنے والے ہیں وہ شامل ہے، والشہداء اور شہداء شامل ہے، والصالحین اور جتنے بھی کائنات کے اندر نیک بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، کہ جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ کیا ہے؟ انعام یافتہ ہے۔ ایسے لوگ کیا ہے؟ انعام یافتہ ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ رب کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ انہیں یہ اختیار دیتا ہے، یہ کائنات کے اندر کیا ہے؟ تقسیم کرتے ہیں۔ اور اختیار میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ امام الانبیاء کا ہے، جس کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب کے حوالے سے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے خیر۔ میری بات تھی کہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا کیسا؟ پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 10 سورت نمبر 9 آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان۔ اور کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے اور رسول کے دیے پر۔ اب دیکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کیا خوب تھا کہ وہ راضی ہوتے اللہ اور رسول کے دیے پر۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تو خدا ہے، رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو مدد ہوتی ہے وہ ذاتی مدد ہوتی ہے، اور جو بندے مدد کرتے
کرتے ہیں وہ ذاتی مدد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہی ہمیں کیا ہے رب کا قرآن بتا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا کی ان کی تدبیر سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس میں بھی فرما رہا ہے کہ فرشتے بھی کیا ہے مددگار ہے۔ فرشتے رب تو نہیں ہے نا، فرشتے رب کی مخلوق ہے۔ جیسے میں اور آپ کیا ہے رب کی مخلوق ہے، ایسے ہی فرشتے بھی رب کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں کا بھی شمار ہے۔ فرشتے بھی کیا ہے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا غزوہ بدر کا موقع تھا، غزوہ بدر کا موقع تھا جب مسلمانوں کی تعداد صرف کتنی تھی 313 تھی۔ اللہ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اللہ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی، مدد عطا فرمائی۔ وہ مدد کیا تھی؟ ملائکہ کی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو نزول فرمایا۔ آج بھی جائیں اس مقام پر تو آج بھی وہ کیا ہے پہاڑ کیا ہے اپنی برکتیں لٹا رہا ہوتا ہے جسے جبل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ کی روشنی کے اندر ہمیں تو یہی درس ملتا ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالی کے دیے سے اگر اللہ تبارک و تعالی یہ طاقت عطا فرمائے تو اللہ کے بندے کیا ہے وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تو رب کا قرآن کہتا ہے۔ آئیں احادیث مبارکہ کیا کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ المعجم الکبیر کے اندر روایت کی گئی ہے، جلد 11 ہے، صفحہ نمبر 81 ہے، مکتبہ ابن تیمیہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا، ذرا سنیے گا اور جھومیے گا اپنے عقیدے پر، اپنے نصیبوں پر کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے عقیدے پر گامزن فرمایا جو قرآن کا عقیدہ ہے اور حدیث کا عقیدہ ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا، ایک سے زائد مقام پر میں آپ کو اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اطلب الخیر، خیر بھلائی کو طلب کرو، والحوائج اور اپنی حاجتوں کو طلب کرو۔ یا نبی اللہ کس سے طلب کریں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسان الوجوہ، کہ جس کے چہرے میں روشنی ہو، جس کے چہرے میں عبادت الہی کا نور ہو، ایسے لوگوں سے جا کر خیر کو طلب کرو، اپنی مصیبتوں کو طلب کرو۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، جب اس کی صحبت میں بندہ جاتا ہے، جب اس کی قربت میں جاتا ہے تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ایسے چہروں کو ڈھونڈیے، ایسے چہروں کو تلاش کیجئے، جب ان کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر کیا ہے بھلائی ہمارا مقدر کر دیا جائے گا۔ یہ رب کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، کہ جو چہرے عبادت الہی سے روشن منور ہو، چمک رہے ہو، دمک رہے ہو، اپنی روشنی کو کیا ہے پھیلا رہے ہو، ایسے لوگوں سے کیا ہے بھلائی طلب کرو۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا سمجھانے کے لیے۔ عبادت کون کرتا ہے؟ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ۔ عبادت کس کی جاتی ہے؟ رب کی۔ یہاں حدیث مبارکہ میں کیا لفظ آیا کہ خیر بھلائی کو طلب کرو، اپنی حاجتوں کو ان کے پاس جا کر ڈسکس کرو، وہاں پر جا کر کیا ہے مشورہ کرو۔ کس سے کرو؟ من احسان الوجوہ، کہ جس کے چہرے میں عبادت الہی روشن ہو، یعنی جس نے اپنے آپ کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا ہے گرا دیا ہو، جو قال رسول اللہ میں کیا ہے اپنی زندگی کو مصروف کیے ہوئے ہو، ایسے لوگوں کی کیا ہے صحبت اختیار کرو گے، پھر وہ تمہیں بھی کیا ہے نمازی بنا دے گا، پھر وہ تمہیں بھی کیا ہے اچھا بنا دے گا۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا
کہ صحبت صالح کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اچھوں کی صحبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، اگرچہ نصیحت آموز ہے، ایک کاش میں بھی اس پر عمل کروں، ایک کاش آپ بھی اس پر عمل کریں۔ ایک شخص ہے اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے عالی جا، ہر ایک دل کی خواہش، ہر ایک دل کی تمنا، ہر ایک دل کی چاہت ہے پیارے آقا کا دیدار ہو جائے، پیارے آقا کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شخص اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے کہ عالی جا، مرشد کریم کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ مجھے پیارے حبیب کا دیدار ہو جائے۔ مرشد کریم کہتے ہیں ایک کام کرو، رات کو آنا، رات کو آنا، وظیفہ بتایا جائے گا۔ ذرا سنیے گا کہ پیر نیک ہو تو اس کی صحبت کیا اثر دیتی ہے، اس کی صحبت ہمیں کیا بتا دیتی ہے۔ وہ شخص رات کو آتا ہے، دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، دسترخوان کے اوپر کیا ہے، طعام کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، پانی نہیں رکھا جاتا، جیسے ہی لقمہ وہ مرید لیتا ہے وہ نمک سے لبریز ہوتا ہے۔ اب پیر صاحب سامنے ہوتے ہیں، پیر کے گھر کا کھانا ہوتا ہے، جیسے تیسے کر کر کیا ہے وہ نوالا اتار لیتا ہے، لیکن پیر صاحب کہتے ہیں پانی نہیں پینا، اور پھر یہیں تک نہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی تم نے پانی نہیں پینا، گھر جا کر بھی پانی نہیں پینا۔ وہ پیر صاحب کو کہتا ہے عالی جا، صبح آیا تھا پیارے آقا کے دیدار کا وظیفہ لینے کے لیے، آپ نے رات کو بلا لیا، رات کو آیا، ایسا کھانا کھلا دیا، اب کہتے ہیں کل آنا اور پانی بھی نہیں پینا۔ وہ چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، پیر کی بات پر عمل کرتے ہوئے کہ کاش اگلے دن کوئی وظیفہ مل جائے گا۔ اگلے دن آتا ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اے کاش میں بھی اس نصیحت پر عمل کروں، ہم سب نصیحت پر عمل کریں۔ اب وہ اگلے دن جب آتا ہے پھر کہتا ہے کہ علی جا، پیارے آقا کے دیدار کا وظیفہ بتا دیجئے۔ اب پیر کامل کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہ بتاؤ کہ رات کو کچھ خواب میں نظر آیا۔ مرشد کامل کی اس بات پر وہ مسکرا دیتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے کہ علی جا، میں جب سویا تھا تو میرے حلق کے اندر پیاس کی طلب تھی، پیاس کی چاہت تھی، پیاس کی خواہش تھی، پیاس کی التجا تھی، جو نمک سے لبریز میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ مرشد کامل نے کہا بیٹا یہ بتاؤ خواب میں کیا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شخص کہتا ہے مسکراتے ہوئے علی جا، خواب میں کیا نظر آئے گا؟ خواب میں تو مجھے پانی نظر آیا، میں جہاں نظر اٹھاتا ہوں، میری آگے جہاں نظر جاتی ہے وہاں مجھے پانی نظر آتا ہے، میں پیچھے جہاں نظر اٹھاتا ہوں وہاں مجھے پانی نظر آتا ہے، دائیں میں نظر اٹھاتا ہوں مجھے پانی نظر آتا ہے، بائیں میں نظر اٹھاتا ہوں مجھے پانی نظر آتا ہے۔ اب پیر کامل کہتے ہیں کہ بیٹا یہی تو تیرا وظیفہ تھا، یہی تو تیرا وظیفہ تھا۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا وظیفہ ہے۔ اب مرشد کامل کی صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ مرشد کامل کہتے ہیں بیٹا دراصل جب تم سویا تھا اپنے دل میں ایک امنگ لے کر سویا تھا، اپنے دل میں ایک چاہت لے کر سویا تھا، اپنے دل کے اندر ایک خواہش لے کر سویا تھا، اپنے دل کے اندر ایک التجا لے کر سویا تھا۔ وہ التجا کیا تھی؟ تجھے پیاس لگی تھی، تجھے کیا ہے شدت پیاس نے تڑپا دیا تھا، تجھے شدت پیاس نے اجیرن کر دیا تھا کہ بس کہیں سے پانی مل جائے، لیکن مرشد کی حکم پر پانی نہیں پینا۔ بس یہی سوچ سوچ کر تو سو گیا، تیرے خواب میں پانی آ گیا، بس یہی تیرا وظیفہ ہے۔ کسی دن ایسی چاہت، کسی دن ایسی طرف، کسی دن ایسی الفت، ایسی عقیدت، ایسی لگن لے کر پیارے آقا کے دیدار کے سو، پیارے آقا خود تیرے خواب میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں یہ صحبت کہاں سے ملی؟ پیر کامل کی صحبت سے۔ یہ ہمیں سبق کہاں سے ملا؟ پیر کامل کی صحبت سے۔ اللہ اکبر کبیر۔ خدارا پیر کامل کی صحبت کو اختیار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ کے بندے کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے بندے کیا دیتے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ، ویسے تو بہت ساری یہاں پر لکھی ہوئی ہے لیکن بس یہی عقیدہ آج لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے، اللہ کی طاقت سے یہ قدرت رکھتے ہیں، یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہے ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اکثر اور بیشتر وقت پیارے آقا کی بارگاہ میں رات کو آ جاتے، خدمت کے لیے کوئی بھی کام ہوتا وہ کام پورا کر دیا کرتے۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ایک وقت تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں وضو کرنا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، جی ہاں، حدیث سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کی مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ وقت کہ جب پیارے آقا کو وضو کرنا تھا، کچھ وضو کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ پیش کیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور آپ کے اس پہر کے اندر جب اپنے خادم کی یہ محبت کا انداز دیکھا تو پیارے آقا نے وضو کرنے کے بعد پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا آج تجھے کیا ہے عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسی چیز مانگی کہ دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، میرا پار ہو جائے۔ ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب کہا ہے کہ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے تو پھر ربیعہ مانگتا ہے یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کی غلامی نصیب ہوئی ہے، یا رسول اللہ کل بروز قیامت بھی آپ کی غلامی نصیب ہو جائے۔ یعنی گویا ربیعہ نے سب مانگ لیا، ربیعہ نے سب مانگ لیا۔ ہم نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، ہم نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، لیکن اس حدیث سے سمجھ کیا آ رہا ہے؟ پیارے آقا کوئی رب ہے؟ نہیں۔ پیارے آقا رب ہے؟ نہیں۔ پیارے آقا تو مخلوق ہے۔ ہاں، رب کے خاص بندے ضرور ہیں، ایسے بندے ہیں کہ ایسا بندہ کوئی نہیں ہے، بندے ہیں پیارے آقا کے۔ اچھا، پیارے آقا نے فرمایا ربیعہ مانگ، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بھائی ایسے جملے وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو، جسے اللہ نے طاقت دی ہو دینے کی۔ ارے اتنا بڑا جملہ! تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہاں پر علماء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ جس کو اللہ اختیار دے، اللہ کے بندوں میں سے جسے اختیار دے تو وہ بندوں کی فریاد کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے اپنی زندگی کو سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، بچپن قربان کر دیا، لڑکپن قربان کر دیا، جوانی قربان کر دی، این وہ شبابت کی عمر قربان کر دی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے۔ اور پھر اللہ کے حبیب کے لیے جب قربان کی نا تو پھر ایک 14ویں صدی کی مشہور شخصیت، امام عشق و محبت، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان، کہ جن کے علم کا یہ ہے، علم کی عالم یہ ہے کہ وہ کئی علوم پر کیا ہے مہارت تامہ رکھتے ہیں، جس کے لیے شاعر نے فرمایا ہے کہ جس سمت آ گئے ہو چھکے بٹھا دیے ہیں۔ اب بات چل رہی تھی اللہ کے نیک بندوں کی، امام احمد رضا کہاں سے آ گئے؟ بس آخری بات ہے اور اپنی گفتگو کو عروج کی طرف لے کر جانا چاہوں گا کہ امام احمد رضا کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں ایسا مقام رکھتے ہیں، لیکن امام احمد رضا خان پتہ ہے کیا لکھتے ہیں جب قلم اٹھاتے ہیں؟ غوث پاک کی عقیدت میں، غوث پاک کے ادب میں لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بنا کیا کوئی پہچانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے رتبہ تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں تجھ سے در سے سب سے ہے نسبت مجھ کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام سے ایسی محبت ہے، احمد رضا کہہ رہا ہے تجھ سے در ہے، اے عبد القادر جیلانی آپ کے در سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کا دروازہ رکھتا ہے، تجھ سے در سے صد، اور آپ کے صد کا جو تعلق ہے وہ آپ کے دروازے سے ہے، تجھ سے در سے صد سے ہے نسبت مجھ کو۔ یعنی احمد رضا جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں اگر تعلق رکھتا ہوں، نسبت رکھتا ہوں تو اس صد سے رکھتا ہوں، تو صد کیا ہے؟ آپ کے دروازے سے نسبت رکھتا ہے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یعنی اگر یہی نسبت کام آ جائے تو میرا پار ہو جائے گا۔ غوث پاک کی یہ برکات ہے، غوث پاک کا یہ مقام ہے، غوث پاک کی یہ شخصیت ہے۔ تو پھر
کوئی آ کر کہے کہ یا غوث المدد کہنا شرک کیسے ہو گیا، یا غوث المدد کہنا شرک ہو گیا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ان تمام دلائل کی روشنی میں آج ہمیں یہی کیا ہے درس ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے، ارے بولو نا، اللہ کی عطا سے دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے دے سکتے ہیں۔ اور پھر میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو اختتام کروں گا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل بڑے پیر کی بڑی رات ہے، 11 ربیع الثانی ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی محفل کا انعقاد کیا جائے گا، تو آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور بضرور شرکت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔